अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। हमारे जो प्रोग्राम दिलीप साहब सायरा बानो पर हुए और मुमताज़ पर मधुबाला जिनके नाम से जिनको लोग जानते हैं, और उससे पहले ओलंपिक्स पर तो बहुत अच्छा लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया और लोगों ने भेजे। लेकिन मुझे कुछ लोगों की बहुत अरसे से ये शिकायत आनी शुरू हो गई थी, जी आपकी जो है ना वो तो सब्सक्रिप्शन ही नहीं है, आपको लोग देख क्यों नहीं रहे आपके प्रोग्रामों को, और ये 200-250 आदमी देख लें तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि ये बात जैसे आम लोग कहते हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, जिनकी जो टेलीविज़न वॉचिंग है, जो सोशल मीडिया वॉचिंग है, वो बस टिकटॉक तक नाच गाने, और दूसरी मैं भी बताऊंगी कि वो किस चीज़ में ज़्यादा, एक ख़ास ग्रुप है, एक ख़ास तबका है जो इस बात में ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि फ़ौजियों को कितनी गालियाँ पड़ रही हैं, मुल्क के ख़िलाफ़ कितनी बात हो रही है, हुकूमत के ख़िलाफ़ कितनी बात हो रही है, खुफिया मुलाकातें किसकी किससे हो रही हैं, किस सियासतदान की पर्सनल लाइफ कौन किस तरह उछाल रहा है। इन चीज़ों का हमने पहले दिन से ही बता दिया था, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, हम अपनी सरज़मीन की हिफाजत के लिए जो लोग काम कर रहे हैं वो हर तरफ से काम कर रहे हैं। उसमें पुलिस भी है, उसमें फ़ौज भी है, उसमें ब्यूरोक्रेसी में भी कई बड़े अच्छे लोग हैं, वे ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, और उसमें ताजिर भी हैं, उसमें स्टूडेंट्स बड़ा दिल लगा के पढ़ रहे हैं, उसमें बूटी माफिया भी चलता रहता है। 6-6 दफ़ा तो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर का टेलीविज़न उसको प्रमोट करता है, और ये बताया जा रहा है कि अब जो आइंदा नस्लें आ रही हैं ना, यानी पिछली जो 2 जनरेशन्स गुजरी हैं, ये नकल चोर हैं, कॉपी चोर हैं, जाली डिग्रियों वाले लोग हैं, इसमें कोई हकीकत भी है हमारे। लेकिन वो कौन है? वो तो असेंबलियों में बैठे हैं। आपको बताया तो है कि शाजिया मरी का एक केस जैसे मेरे सामने है, वो केस वो तो अभी तक सिंध हाई कोर्ट में मौजूद है। उनकी अम्मा जान जाके स्टे लेती रहती हैं उस पर। माशाल्लाह हमारी अदालत ने चोरों को तो स्टे देने की आबादी हो गई हैं, क्या कहूँ मैं उनको। तो दूसरी क्लास वो है जो वाहियात और ऑब्सीन चीज़ें देखने की आदी हो चुकी है, टिकटॉकर हैं वो। जितना गलीज़ लतीफ़े, जितनी बेहुदा किस्म के जोक्स जो हैं वो वायरल होते हैं। तो जो आपका मीडिया होता है, चाहे वो प्रिंट मीडिया था, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, वो दिखाता है जो लोग देखना चाहते हैं। हाँ, एक पॉलिसी मेकिंग जब इस बात के लिए होती कि जब आपका स्टेट टेलीविज़न आया था, पाकिस्तान टेलीविज़न, तो लोगों ने फिल्में, जो बेहतरीन फिल्में भी होती थी, वो भी बड़ा बिजनेस करती थी, लेकिन उसमें फैमिलीज़ जाके देखती थी। लेकिन बेहुदा फिल्में और बेहुदा गाने, उसमें वही लचर किस्म के लोग जाते थे देखने के लिए, जिनकी ज़हनी तफरीह यही लचरपन है जिसको आज लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। और बहुत पढ़े लिखे लोग जो ख़ुद को बहुत पढ़ा लिखा कहते हैं, वो स्कैंडल्स सुनना चाहते हैं, वो फ़ौज की बुराई सुनना चाहते हैं, वो अपने मुल्क की नज़रियाती सरहदों को कमज़ोर करने वाले बेहुदा किस्म के टीवी एंकर्स की वाहियात टॉक शोज़ सुनना चाहते हैं। जाहिर है उनकी तो फिर लोगों ने ब्लॉगर्स रखे हैं, यूट्यूबर्स रखे हैं। मैंने आपको बताया था, मैं तो बिल्कुल सीधा सिंपल, मैंने आज तक अपने किसी प्रोग्राम में ये नहीं कहा कि आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ मेरे चैनल को, नेवर एवर, और नहीं कभी कहूँगी। मेरे प्रोग्राम्स यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, किसी की कोई एक नज़र पड़ती है, वो खुद ब खुद उसको सब्सक्राइब बन जाता है, उसको सब्सक्राइबर इसलिए बन जाता है कि उसको अपील करता है कि वो पूरा चैनल खोल के देखता है कि कैसे प्रोग्राम्स हुए, तो वो बेहतर समझता है कि वो अपनी फैमिली को क्या दिखाना चाहता है। तो ये तो आप पे डिपेंड करता है। एक बहुत पढ़ी लिखी हमारी खातून, मुझे बड़ा अफसोस हुआ उनका भी, हालांकि वो तो जानती हैं, ज़ाकरा हैं, मजालिस पढ़ती हैं, उनका भी यही था कि जी आप तो आपके तो सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे लोग, और आपका तो कोई ग्रुप ही नहीं है। मेरा कोई ग्रुप भी नहीं है, ना मैं किसी ग्रुप में वायरल करती हूँ। हाँ, मेरा अपना व्हाट्सएप पे जो मेरे सर्कल के लोग हैं मैं उनको वायरल करती हूँ। मैंने तो आपसे पहले दिन से कहा, मैं कब्रिस्तानों में अजान देने निकली हूँ, और ये जो 200-250 मुर्दे जाग गए, एक्सक्यूज़ मी, तो मुझे तो उनके ऊपर भी हैरत है कि वो कैसे जाग गए हैं। तो इंशाल्लाह और भी जागेंगे, फिक्र ना करें, जागना तो अब पड़ेगा।
اس لیے کہ سوتے سوتے غفلت میں پڑے ہوئے تو بہت عرصہ گزر گیا، ملک بالکل تباہی کے دہانے پہ پہنچ گیا ہے۔ جتنا مرضی حکومت جھوٹ بولے، جتنا مرضی حکومت سے، پرائم منسٹر سے، ان کے وزراء، ان کے مشیر، ان کی بیوروکریسی ان کو جھوٹے فگرز دے، کچھ نہیں ہونے والا۔ مہنگائی دن بدن اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ لوگ چلا رہے ہیں، تو ہم تو اس پر بات کریں گے نا جس سے عام لوگ پریشان ہیں، ہم تو اس پر بات کریں گے نا۔ جو مورل پولیسنگ ہے ہم وہ خود نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں۔ اور مورل پولیسنگ، معاف کیجیے گا، وہ حکومت کا کام نہیں ہوتا، وہ فوج کا کام نہیں ہوتا، وہ پولیس کا کام نہیں ہوتا، رینجرز کا کام نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ درسگاہیں تک جو ہیں وہ مورل پولیسنگ نہیں کرتی ہیں، وہ صرف آپ کو بتاتی ہیں کہ یہ آپ کے لیے چیز اچھی ہے اور یہ بری ہے، اس کی امپلیمنٹیشن گھر میں کرائی جاتی ہے۔ اگر عورت خراب ہو چکی ہے، اور میں اس پر بہت کام کر رہی ہوں کہ یہ معاشرہ خراب کیسے ہوا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ والدین ہیں، اساتذہ ہیں، حکومت ہے، ہمارے چاروں طرف جو چکا چوند ہے دولت کی، حرام کا پیسہ ہے، اور اسے دیکھ دیکھ کر ہماری خواتین جو ہیں خاص طور پر وہ بہت زیادہ اس سے انسپائر ہیں، اور ایسے ایسے خرچے انہوں نے اپنے گھروں میں شروع کر دیے ہیں۔ اور دوسری طرف بنیادی ضرورتیں لوگوں کی پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ بچوں کے پاس پینے کے لیے جو بیسک چیز ہے، ان کے پاس دودھ نہیں ہے، ان کے پاس دوائیاں نہیں ہیں بیماریوں کے لیے۔ آپ فضول خرچیوں میں جو پیسہ برباد کر رہے ہیں، تو کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کا اس پر حساب ہوگا؟ اور یہ حساب جو لے گا وہ کوئی یہاں کا نیب یا کوئی FIA، کوئی اکاؤنٹیبلٹی بیورو، کوئی جو ہے وہ تحقیقاتی ادارہ FIA، وہ نہیں کرے گا۔ یہ وہ پروردگار کرے گا جس نے آپ کو یہ نعمتیں دی ہیں۔ اور ناشکری اور توبہ کا جو فقدان ہے اس معاشرے میں، اس نے جتنی برائیوں کو بڑھانا تھا، میرا خیال ہے ناؤ اٹ از ریچنگ آن دیئر ایگزیجریٹنگ پوائنٹ پہ۔ جب آپ اس جگہ پہ چلے جاتے ہیں جہاں سے پھر واپس پلٹنا ممکن نہیں ہوتا، مجھے اب یہ لگتا ہے یہ معاشرہ اس جگہ پہنچ چکا ہے، پاکستانی معاشرہ۔ ہم مثال دیتے ہیں کس کی؟ ویسٹ کی۔ ابھی آپ نے ڈومیسٹک وائلنس پر بھی جب میرا ہوا تھا، مجھے کچھ خواتین نے جو اس بات کے خلاف ہیں کہ ان کا شوہر ان کو بری بات پہ نہ تو ڈانٹے، نہ ان کے اوپر کوئی بیجا پابندی لگائے جسے وہ بیجا سمجھتی ہیں، اور ایک آدھے تھپڑ کو تو ہماری اس دن جو مہمان آئی ہوئی تھی محترمہ تسنیم احسن صاحبہ، انہوں نے بھی یہی کہا کہ نہیں عورت پر تشدد، بھائی عورت پر تشدد کب ہوتا ہے اور کن طبقوں میں کس طرح ہوتا ہے یہ دیکھنا پڑے گا۔ جو جاہل ہیں وہ طریقہ اختیار نہیں کرتے، جو مہذب اور پڑھا لکھا شخص بہت عرصے تک برداشت کرتا رہتا ہے، چونکہ جب وہ ان چیزوں کو اوپن کرتا ہے تو اسے یہ خوف ہوتا ہے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، تو یہ الٹیمیٹلی اس سے میرے بچوں کو نقصان پہنچے گا۔ لوگ میرے بچوں کی ماں کے کردار پر جب بات کریں گے تو میرے بچوں کا مستقبل جو ہے آگے جانے کا وہ رک جائے گا، اور مرد یہ سوچ کر رک جاتا ہے۔ عورت تو اس بات کو سوچ ہی نہیں رہی، وہ تو کہہ رہی نہیں جی ٹھیک ہے، کیا ضرورت ہے، ہم زمانہ کچھ بھی کریں، ہمیں کیا۔ لیکن پھر وہی زمانہ جب ان کی بچیوں کی شادیوں میں رکاوٹ ڈالتا ہے ماؤں کے کردار کی وجہ سے، یہ آج کیوں ہر عورت نانی بھی ہے، دادی بھی ہے، پھر بھی وہ دوسری شادی ضرور کرے گی، طلاق ضرور لے گی، اس کو شوہر برا لگنے لگتا ہے، پہلے اس کے پیسے حرام کے بھی اڑا رہی ہیں، اس کا تو نہ شوہر صاحب کو دکھ ہے اور نہ ہی بیوی تو کہتی ہے ٹھیک ہے یہ میرے ہی لیے ہے، اور جو حلال کا اڑا رہی ہیں اور شوہر اس پر منع کرتا ہے، نہیں فلاں نے بھی، میں فلاں جگہ کمیٹی پارٹی میں گئی تھی، فلاں کٹی پارٹی میں گئی تھی تو اس نے یہ پہنا ہوا تھا، اس نے فلاں برانڈ پہنا ہوا تھا۔ ابھی ہمارا برانڈ کانشیسنیس جو ہے اس پر پروگرام ہونا باقی ہے۔ تو عورت کی خواہشیں لامتناہی خواہشیں ہو چکی ہیں، اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ مرد مجبور ہو جاتا ہے کہ گھر میں دنگا فساد ہر وقت رہے اور اس سے بچے جو ہیں وہ خراب ہوں۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ کہتا ہے کہیں سے بھی کر کے پیسے کما کے لا کے دے دوں، ادھار لوں، بینکوں سے قرضہ لوں، کچھ کروں، اس کی خواہشیں پوری کر دوں۔ کبھی یہ سوچا ہے آپ نے کہ یہ عورت اس کی کتنی ذمہ دار ہے؟ یہ سوچنا پڑے گا، ماں کو بھی، بہن کو بھی، بیٹی کو بھی، بیوی کو بھی۔ زیادہ تر بیویاں ہیں، معاف کیجیے گا، اور مائیں بھی۔ میں تو حیران ہوں، گھر میں ماں بزرگ کوئی ہوتا تو اب تو بزرگوں کو رکھنے کا رواج ختم ہو رہا ہے، اب اولڈ ہوم کھل گئے ہیں، وہاں جا کے اپنے بزرگوں کو پھینک کے آ جاتے ہیں کہ نہ یہ گھر میں ہوں گے نہ کسی بری بات سے روکیں گے۔ ہم فیملی سسٹم کیوں ٹوٹ رہا ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم پر بھی ایک پروگرام کریں گے، اور ہم نے ایسی 1-2 فیملیز کہا ہوا ہے۔
تاکہ پتہ چلے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز اس کے کتنے کم ہیں. اسی لیے آج پورا فیملی سسٹم بریک ہو چکا ہے اور اس کی واحد ذمہ دار عورت ہے. مرد اگر اس چیز کو انٹیکٹ رکھنا چاہتا ہے، گھر کے ڈسپلن کو انٹیکٹ رکھنا چاہتا ہے، تو وہ سب کو برابر نظر سے دیکھے، اپنی ماں کو بھی، اپنی بہن کو بھی اور اپنی بیوی کو بھی. یہ نہیں ہے کہ بیوی کے حقوق مار لے، بیوی کی جائز ضروریات بھی پورا نہ کرے. وہ جگہ بھی ہیں جہاں بیچاری وہ عورتیں سفر کر رہی ہیں جن کے شوہر کچھ کماتے ہی نہیں ہیں، اور عورتیں کما کما کر لاتی ہیں، پھر وہ دندناتی بھی ہیں. اور یہ جو ہم نے سرائیکی بیلٹ کی ملازماؤں کی بات کی تھی، اس پر تو بہت زبردست مجھے ٹیلی فون آیا ہے، رسپانس آیا ہے کہ اس معاملے کو آگے بڑھائیے. یہ سرائیکی بیلٹ سے جو ایک پورا گندا سسٹم یہاں آ رہا ہے، سسٹم ساتھ آ رہا ہے. چونکہ یہاں تو یہ ہے نا، آپ کے والدین ہیں گھر میں، وہ آپ کو روک لیتے ہیں بری بات سے، لیکن وہاں تربیت دے کر لاتی ہیں یہ عورتیں اپنی ینگ لڑکیوں کو، اور ان کے شناختی کارڈ آپ مانگے تو کہتے ہیں یہ تو ابھی 18 سال کی نہیں ہوئی ہے، وہ 24-25 برس کی ہوگی. 4 کیسز پکڑے گئے. جب پولیس اسٹیشن لے کے گئے تو پتہ چلا کہ جی کتنی عمر ہے. عمر اس کی بہت کم ہے، شناختی کارڈ بن نہیں سکتا. پتہ چلا 25 سال عمر ہے. وہ ہیروئن بنی رہتی ہیں یہاں آ کر، یہاں کی بیگمات کو دیکھتی ہیں، ان کے پاس جسٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ بیگم صاحبہ بھی جینس پہنتی ہیں، بیگم صاحبہ بھی آپسین کپڑے پہنتی ہیں تو میں بھی پہنوں گی. بالکل ہیئر اسٹائل بھی ان کے وہی ہیں. اور کئی دفعہ جو گھر کے مرد ہیں ان کی پھر نظریں ان پر پڑتی ہیں، پھر بیگم صاحبہ اپنے افیئرس چلاتی پھرتی ہیں، اور مرد جو ہیں وہ پھر ان ملازماؤں کے ساتھ بڑے کمفرٹیبل رہتے ہیں. اور یہ طریقہ اتنا عام ہو چکا ہے، خاص طور پر سرائیکی بیلٹ سے آنے والی خواتین کے حوالے سے. پہلے آئیں گی تو کہیں گی باجی میرا میاں کام نہیں کرتا، صرف نشہ کر کے پڑا رہتا ہے. اور یہ بات حقیقت بھی ہے. میں بتحاشا ایسی خواتین کو جانتی ہوں، بڑی محنتی ہیں بیچاری. صبح 6 بجے اٹھیں گی، پیدل 2-2 کلومیٹر چل کر آئیں گی، 4-4 5-5 گھروں میں کام کریں گی. نہ بیٹا کام کر رہا ہے، نہ داماد ہے، وہ گاؤں میں اگر ہے تو وہ کام نہیں کر رہا ہے، یہ اس کو بھی پالیں گی. اور ایسے مثالیں ہیں، وہ ظاہر ہے سامنے تو نہیں آنا چاہیں گی، لیکن میری نظر میں 1-2 ہیں، تو پتہ نہیں کتنی ہوں گی جو میری نظر میں نہیں ہیں، آپ کی نظر میں ہوں گی. اور وہ بھی ہیں ان کے پاس مہنگے بہترین ٹیلی فون ہیں. آپ ان کی گفتگو سنیں، اسکول کبھی گئی نہیں ہیں، لیکن وہی ٹی وی پر اور بیگمات کی جو ڈائلاگز اور جو ان کی کانورسیشن ہے اس کو سن کر اسے کاپی کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اس کانورسیشن کو، اور سمجھتی ہیں بس ہم ہو گئے ماڈرن. تو یہ سلسلہ عورت چاہے کسی بھی طبقے سے ہے، کسی بھی اکنامک کلاس سے ہے، کسی بھی معاشی گھر سے ہے، اس کی جو انکم گروپ ہے وہ کوئی بھی ہے، اس نے یہ سوچ لیا ہے کہ آئی ول انجوائے دی وومن کنسیشن ایوری ویئر. ورک پلیس پہ، دفتروں میں بھی یہی ہوتا ہے. باسز جن سے خوش ہیں ان لڑکیوں کو پروموشن بھی مل رہی ہے، لڑکے محنت کر رہے ہیں، سارا دن بیٹھے ہیں کام کر رہے ہیں، اور ان کے ہنسی مذاق گپیں چل رہی ہیں، اور ان کی سیلریز کا جو پیکج ہے وہ بھی زیادہ ہے. ان کو بہت ساری ایسی فیسلٹیز ملتی ہیں جو ورکرز کو نہیں ملتی. یہ کیا ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے یہ؟ تو ہم اس پر بات کرتے رہیں گے. اور سبسکرائب جس نے کرنا ہے وہ کرے، جس نے دیکھنا ہے وہ دیکھے، جس نے نہیں دیکھنا وہ نہ دیکھے. کوئی اس میں مورل پولیسنگ نہیں ہو سکتی. جیسے تربیت میں نہیں ہو سکتی باہر کی طرف سے، یہ گھر سے ہی ہو سکتی ہے. اسی طرح جو بھی میڈیم کوئی آپ کو راستہ دکھانے کے لیے اپنی کمیونیکیشن یوز کر رہا ہے، اس کا کام صرف آپ تک میسج پہنچا دینا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ایشوز ہیں، یہ آپ کے سراؤنڈنگ میں ہو رہا ہے، لیکن اس کو دیکھ کر بند کر دینا. لیکن کوئی سیریس گھر میں ہوتا ہے، بندہ سوچتا ہے یہ میرے بچوں کو، میری بیوی کو یہ دیکھنا چاہیے. تو خود بخود الحمدللہ 5 مہینے میں جو سبسکرپشن آئی، میں تو اس پہ حیران ہوں کہ اتنے لوگ ابھی جاگ رہے ہیں اس ملک میں. جاگ چکے ہیں تو اور بھی جاگ جائیں گے. میں بھی اس وقت کا انتظار کر رہی ہوں، اور میں اس وقت سے ڈرتی ہوں جب وہ مصیبت جو سر پہ کھڑی ہوئی ہے، جو معاشرہ زوال کا شکار ہو گیا ہے، تو اس کے نتیجے میں ریاست کب زوال کا شکار ہوگی. اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن اس سے پہلے سدھر جائیں تو اچھا ہے. آج مجھے میرے ایک آفس ورکر نے اسلام آباد سے، ایک جمعے کو وہ ہمیشہ کوئی اچھی آیت بھیجتا ہے، کچھ ایک چیز اس نے بھیجی. افتخار عارف کا ایک شعر ہے کہ وقت معلوم کی دہشت سے لرزتا ہوا دل ڈوبا جاتا ہے کہ مہلت نہیں ملنے والی. اس میں تھا کہ اللہ توبہ کی توفیق کے لیے بھی کسی کو مہلت دیتا ہے، یہ بھی اس کا احسان ہے.
اور میں وہ وائرل کروں گی اپنے اس کلپ کے ساتھ. میں وہ آپ کو جو اس نے بھیجا ہے مجھے میرے ورک کلیگ نے، میں وہ بھیجوں گی آپ کو. شاید آپ کی نظر سے نہ گزرا ہو کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنے کی توفیق نہیں، صرف اس کو امپلیمنٹ بھی اپنی روزمرہ زندگی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق جو ہے اللہ تعالیٰ اگر دیتا ہے تو یہ اس کا احسان ہے کہ وہ توفیق اس نے مرنے سے پہلے یہ مہلت آپ کو دے دی کہ آپ توبہ کر لیں. تو افتخار عارف کا تو وہی شعر ہے کہ وقت معلوم کہ دہشت سے لرزتا ہوا دل ڈوبا جاتا ہے کہ مہلت نہیں ملنے والی. تو اس وقت سے ڈریے جب یہ مہلت ختم ہو جائے گی. مجھے تو لگ رہا ہے یہ مہلت ختم ہونے والی ہے. طرح طرح کی بیماریاں، وبائی امراض، آج یہ چوتھی ویو آ گئی، آج تیسری ویو آ گئی کووڈ-19 کی، اس کے بعد کچھ اور آ جائے گا. اور آپ دیکھیے گا یہ وہ لوگ اس سے زیادہ مر رہے ہیں جو بہت امیر کبیر لوگ تھے، جن کے پاس زندگی کی ہر فیسلٹی موجود ہے. غریب تو بیچارہ امین ہو چکا ہے نا، کچرے کے اندر جو اس کو فوڈ ملتا ہے جس کوالٹی کا وہ اس میں امیون ہو چکا ہے، اس کو نہیں کچھ ہو رہا ہے. یہ ان لوگوں تک پہنچ رہا ہے کووڈ-19 جن کو زندگی کی ہر فیسلٹی موجود ہے، بے تحاشا پیسہ موجود ہے، لیکن وہ اس وبا سے اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہا ہے. تو ہمیں اللہ کے اس مہلت کو سمجھنا چاہیے، اس وارننگ کو سمجھنا چاہیے. خدا حافظ.